नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि बिलावल भुट्टो के साथ अमेरिका में क्या हुआ, उनकी अमेरिका में एक नई तस्वीर पर किस किस्म का तूफ़ान खड़ा हुआ, ये तस्वीर किस नौयत की थी, बिलावल भुट्टो असल में अमेरिका क्या करने गए थे लेकिन हो क्या गया, एक बहुत ही पुरअसरार पैगाम रसां की कहानी क्या है और इस पैगाम रसां से जुड़ा एक जो एक्शन किया गया उसका इस पूरी सूरत हाल यानी बिलावल भुट्टो के दौरे अमेरिका से क्या गहरा ताल्लुक़ है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी बिलावल भुट्टो के साथ अमेरिका में क्या हुआ जब वो अमेरिका में एक अचानक दौरे पर पहुंचे थे। और उनके दौरे की टाइमिंग बहुत ज़्यादा अहम थी क्योंकि जैसे ही वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अमेरिका को नाराज़ किया, जैसे ही उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट जैसे तारीखी अल्फाज इस्तेमाल किए पाकिस्तान के मफाद को मुकद्दम रखते हुए, जैसे ही उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान किसी सूरत अमेरिका को ना तो फ़ज़ाई अड्डे देगा ना ही अमेरिका को पाकिस्तान के अंदर CIA के ज़रिए कोई ऑपरेशंस करने की इजाज़त दी जाएगी, तो बिलावल भुट्टो ये सब कुछ भांपते हुए कि अमेरिका इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से नाराज़ होगा, उन्होंने आज़ाद कश्मीर की इंतहाई अहम इंतखाबी मुहिम छोड़ी और वो पहुंच गए फ़ौरन हंगामी दौरे पर अमेरिका। और ये उनका दौरा पहले से स्केजुअल भी नहीं था, जिससे पता चलता है कि ये बराह रास्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के उन बयानात से जुड़ा था जिनके नतीजे में आलमी इस्टेब्लिशमेंट और अमेरिका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से नाराज़ हुए। अब ये जो दौरा है बिलावल भुट्टो का, इसका ताल्लुक़ एक पुरअसरार पैगाम रसां से भी है और उसकी जो कहानी है वो बड़ी दिलचस्प है। ये जानने के लिए कि बिलावल भुट्टो आखिर कैसे अमेरिका पहुँचे, यानी किसकी दावत पर पहुँचे, इस पुरअसरार पैगाम रसां की कहानी जानना बहुत ज़रूरी है। तो मामला ये है कि एक मोबाइल फ़ोन कॉल ट्रेस की थी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने। उसके बाद जब उसको एनालाइज़ किया गया, यानी उसका जो डेटा था उसका तज्ज़िया किया गया, तो पता ये चला कि ये जो फ़ोन कॉल की गई थी इसमें किसी हाई वैल्यू टारगेट के कुछ पैगामात इधर से उधर और उधर से इधर तक पहुंचाए जा रहे हैं। यानी ये जो हाई वैल्यू टारगेट है वो जिन लोगों को कोई पैगाम पहुंचाना चाहता था वो इस मोबाइल कॉल के ज़रिए पहुंचाए गए और फिर एक जो वापसी पे कॉल आई यानी दोबारा रिटर्न कॉल आई उसके ज़रिए जो जवाबी मैसेजेस थे वो इस हाई वैल्यू टारगेट तक पहुंचाए गए। जब पाकिस्तानी एजेंसीज ने इसको मज़ीद इन्वेस्टिगेट किया तो फिर ये मोबाइल सिम बंद हो गई और बंद होने के बाद 3-4 माह पता नहीं चला कि ये मोबाइल जो था ये कहाँ से यूज़ हुआ, इसकी लोकेशन क्या थी, और बिल्कुल इस तरह लगा कि शायद इस मोबाइल सिम को ही तल्फ़ कर दिया गया है या जो भी शख्स इसको इस्तेमाल कर रहा था वो बहुत ही ज़्यादा माहिर था और उसको ये मालूम था कि इस तरह की कॉल्स इंटरसेप्ट भी हो सकती हैं। और ये जो कॉल थी ये इंटरसेप्ट की थी पाकिस्तान की सबसे बड़ी खुफिया फ़ौजी एजेंसी ISI ने। जब 3 महीने तक नहीं पता चला, यानी सिम बंद होने के बाद, कि ये कौन सा हाई वैल्यू टारगेट था, तो उस पूरी इंफॉर्मेशन को शेयर किया गया CIA के साथ। और CIA के साथ ये इंफॉर्मेशन इसलिए शेयर की गई कि उस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में एक ताउन चल रहा था, तो पाकिस्तान ने रज़ाकाराना तौर पर ये इंफॉर्मेशन शेयर की अमेरिका से कि शायद ये किसी ऐसे हाई वैल्यू टारगेट की इंफॉर्मेशन हो जो कि अमेरिका को भी मतलूब हो। उसके बाद हुआ क्या, अमेरिकी जो CIA है उसने इस सिम का पीछा नहीं छोड़ा। कुछ 3-4 माह के बाद ये सिम दोबारा ऑन हुई और इससे एक दोबारा से कॉल की गई। अब जो दोबारा कॉल हुई तो CIA ने इसकी पूरी लोकेशन जो है वो डिटेक्ट कर ली
اور بڑی ہی خاموشی اختیار کر لی اور پاکستانی حکام کو بھی دوبارہ نہیں بتایا کہ یہ جو سم ہے یہ دوبارہ آن ہوئی ہے اور اس سے کچھ کالز کی گئی ہیں اور کچھ میسیجز بھی کیے گئے ہیں۔ تقریباً 7-8 دن یہ سم دوبارہ آن رہی اور سی آئی اے نے بہت ہی پراسرار طریقے سے اس کال کا جو ڈیٹا تھا اس کو پوری طرح اینالائز کیا اور پاکستانی حکام کو آگاہ نہیں کیا۔ وہاں سے ایک نئی گیم شروع ہو گئی اور وہ گیم یہ تھی کہ پاکستان کے اندر اس ہائی ویلیو ٹارگٹ کو نشانہ بنانے کے لیے امریکہ کو پاکستان میں سی آئی اے کے جاسوسوں کا ایک نیٹ ورک چاہیے تھا۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ امریکہ اس ہائی ویلیو ٹارگٹ کو براہ راست نشانہ بناتا۔ جو پوری لاجسٹک سپورٹ چاہیے تھی امریکہ کو اس ہائی ویلیو ٹارگٹ کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے لیے، اس کے لیے ضروری تھا کہ سی آئی اے کے ایجنٹس کا پاکستان کی سرزمین پر وہ موجود ہوں اور وہ ویزے لے کر آئیں پاکستان اور یہاں اپنا ایک پورا نیٹ ورک بنائیں۔ اب اس وقت چونکہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو حسین حقانی سفیر تھے پاکستان کے واشنگٹن میں، اس لیے حسین حقانی سے رابطہ کیا گیا۔ یعنی ایک طرف پاک فوج کو اس سم کے متعلق کچھ زیادہ آگاہ نہیں کیا گیا کہ اب یہ دوبارہ سے سم آن ہوئی ہے، دوسری جانب حسین حقانی سے رابطہ کیا گیا اور ان سے سی آئی اے کے ایجنٹس کے لیے ویزے مانگے گئے۔ اب حسین حقانی نے یہاں پیپلز پارٹی کی حکومت سے رابطہ کیا اور ان کو گو اہیڈ دیا گیا کہ امریکی انتظامیہ کے جو بھی مطالبات ہیں آپ انہیں پورا کریں اور آپ دیں ویزے۔ اور یہاں جو پاکستان کی وزارت خارجہ ہے اس نے اس پورے معاملات پر تحفظات کا اظہار بھی کیا کہ اس طرح سے امریکی جو سی آئی اے ایجنٹس ہیں وہ سفارتی عملے کے بھیس میں پاکستان آنا چاہتے ہیں، اس لیے ان کو اس طرح سے ویزے نہ دیے جائیں۔ لیکن چونکہ اس وقت پیپلز پارٹی کی اور امریکی انتظامیہ کے درمیان ایک بڑا زبردست ورکنگ ریلیشن تھا، بہت اچھا تعلق تھا، اس لیے دھڑا دھڑ سی آئی اے کے ایجنٹس کو ویزے دیے گئے اور سی آئی اے کے ایجنٹس حسین حقانی سے ویزے لے کر امریکی سفارت خانے کے عملے کے روپ میں پاکستان پہنچ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے پاکستان میں جاسوسی کا ایک پورا نیٹ ورک قائم کیا اور اس ہائی ویلیو ٹارگٹ کے گرد گھیرا تنگ کرنا شروع کیا، اس کے متعلق انفارمیشن بھی اکٹھی کی اور جس جگہ یہ ہائی ویلیو ٹارگٹ رہتا تھا یعنی اسامہ بن لادن، اس کی رہائش گاہ کے ارد گرد کچھ گھر بھی کرائے پر لے لیے اور وہاں یہ مستقل رہائش پذیر ہو گئے تاکہ پوری نظر رکھی جا سکے کہ اسامہ بن لادن کے گھر کون آتا کون جاتا ہے اور وہ جو پراسرار پیغام رساں تھا اسامہ بن لادن کا اصل میں وہ کون ہے۔ اب یہ سب اس لیے ممکن ہوا کہ پیپلز پارٹی کے دور میں حسین حقانی نے سی آئی اے کے ایجنٹس کو ویزے دیے تھے جو کہ سفارتی عملے کے بھیس میں پاکستان پہنچے اور پھر ایبٹ آباد اور دیگر علاقوں میں انہوں نے باقاعدہ اپنی رہائش گاہیں اختیار کیں۔ اس کے بعد یہی جو پیغام رساں تھا جس کے بارے میں بعد میں پتہ چلا کہ اس کا نام تھا ابو الکویتی، یہ ویسے تو پاکستانی تھا لیکن چونکہ اس کے والدین اس سے پہلے کویت میں رہ چکے تھے تو اس لیے اس کو ابو الکویتی کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ یہ اصل میں اسامہ بن لادن کا میسنجر بھی تھا، اسامہ بن لادن کے ساتھ رہتا بھی تھا، اسامہ بن لادن کی وہ جو رہائش گاہ تھی وہیں پر یہ مقیم تھا۔ تو یہ پوری انفارمیشن جو ہے ان سی آئی اے کے ایجنٹس کے ذریعے اکٹھی کی گئی اور وہ جو ویزے دیے گئے تھے جان بوجھ کر سی آئی اے کے ایجنٹس کو، ان کی مدد سے پھر اسامہ بن لادن پر ایک آپریشن کیا گیا ان کی رہائش گاہ پر، جس میں ابو الکویتی، اسامہ بن لادن اور جو دیگر وہاں موجود افراد تھے اسامہ بن لادن کے اہل خانہ وغیرہ، وہ سب بھی اس آپریشن میں مارے گئے۔ اب اس کی وجہ سے پیپلز پارٹی اور امریکی انتظامیہ میں مزید قربت آ گئی اور سابق امریکی صدر اوباما نے تو اپنی کتاب میں یہاں تک لکھ دیا کہ جب ہم نے اسامہ بن لادن کا آپریشن کیا وہاں پر تو مجھے تو یہ خدشہ تھا کہ جو پاکستانی حکومت ہے اس پر بہت ہی سخت رد عمل دے گی، لیکن اس سخت رد عمل کے بجائے اس وقت کے جو صدر تھے آصف علی زرداری، انہوں نے مجھے مبارکباد کا پیغام بھیج دیا۔ یعنی اوباما نے یہ کہا کہ جس طرح سے پاکستان کی سرحدی حدود کی خلاف ورزی ہوئی تھی اور پاکستان کے اندر گھس کر
امریکہ نے یہ آپریشن کیا تھا تو میرا خیال تھا کہ حکومت پاکستان اس پر ہمیں بہت ہی سخت قسم کا میسج دے گی. ہو سکتا ہے کہ جو ہماری وہ پوری نیٹو سپلائز وغیرہ ہیں وہ بند کر دیا جائے. ہو سکتا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جو پاکستان ہمارے ساتھ تعاون کر رہا ہے اس تعاون کو بھی روک دیا جائے. لیکن میں اتنا سرپرائز ہوا کہ مجھے تو آصف علی زرداری کی جانب سے ایک مبارکباد کا پیغام بھی مل گیا. تو یہ وہ بنیاد ہے جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی اور امریکی انتظامیہ کے درمیان بہت اچھے تعلقات رہے ہیں. اس پس منظر میں جب پہنچے بلاول بھٹو امریکہ تو بڑے سوالات کھڑے ہوئے کہ جیسے ہی امریکہ کو پارلیمنٹ کے فورم پر بھی تقریر کر کے وزیر اعظم عمران خان نے ناراض کیا، پھر وہ جو ایبسلوٹلی ناٹ والا ایک زبردست قسم کا انہوں نے سٹانس اپنایا، تو بلاول بھٹو پہنچ گئے امریکہ اور خود حکومتی رہنماؤں نے یہ کہا کہ بلاول بھٹو اصل میں امریکہ اس لیے گئے کہ وہ اپنی سی وی پیش کر سکیں امریکی انتظامیہ کے سامنے کہ جو کچھ عمران خان بطور وزیر اعظم آپ کو نہیں دے سکتے وہ سب کچھ میں آپ کو دوں گا اگر مجھے پرائم منسٹر بننے کا موقع دیا جائے. اب ایکسپیکٹیشنز جو تھیں وہ تو بڑی ہائی تھیں پیپلز پارٹی کی کہ بلاول بھٹو کے اس دورے سے، اور حکومت کو بھی بڑے خدشات تھے کہ پتہ نہیں اس دورے میں کیا ہو جائے گا. لیکن ہوا یہ کہ وہاں بلاول بھٹو کا کوئی خاص قسم کا استقبال نہیں ہوا. ہو سکتا ہے کہ اس کو جان بوجھ کر لو پروفائل میں رکھا گیا ہو، کیونکہ اگر بلاول بھٹو کا کوئی خاص استقبال ہوتا تو پھر شکوک و شبہات مزید بڑھتے. دوسری بات یہ ہوئی کہ بلاول بھٹو کو ایک تو یونیورسٹی میں خطاب کی دعوت دی گئی، لیکن ان کی کچھ تصویریں ایسی وائرل ہونا شروع ہوئیں جن میں دیکھا جا سکتا تھا کہ وہ ایک بینچ پر بیٹھے ہیں بالکل اکیلے، بڑا کیجول سا انہوں نے ڈریس پہنا ہوا ہے اور ان کے ارد گرد کوئی بھی نہیں. یہ جب تصویر وائرل ہوئی تو اس پر حکومتی رہنما اور جو شہباز گل ہیں انہوں نے یہ بیان دیا کہ یہ وہی صاحب ہیں جو یہاں پر ولی عہد بن کر گھومتے تھے، یعنی بڑا ہی پروٹوکول میں بڑی ہی سیکیورٹی کی گاڑیوں کے ساتھ گھومتے تھے. ان کے ٹھاٹ باٹ جو ہیں پاکستان میں دیکھنے والے ہوتے تھے، لیکن نوکری کی تلاش میں یعنی وزارت عظمیٰ کی تلاش میں جب یہ امریکہ پہنچے تو انہیں پتہ چلا کہ صرف ایک ایسا چیئرمین یعنی ایک پارٹی کا ایسا چیئرمین جو صرف پرچی کی بنیاد پر چیئرمین بنا ہو تو وہ کس طرح سے اپنا سی وی لے کر در بدر ہوتا ہے اپنی وزارت عظمیٰ کی بھیک مانگنے کے لیے امریکی انتظامیہ کے سامنے. اور آپ دیکھیں کہ ان کا لیول یہ رہ گیا ہے کہ اب یہ ایک بینچ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی پروٹوکول وغیرہ نہیں اور کوئی انہیں لفٹ نہیں کرا رہا. دوسری جانب یہ تو ایک طنز کیا شہباز گل نے ان کے اوپر، لیکن مراد علی شاہ نے جو ایک ہفتہ پہلے وزٹ کیا تھا امریکہ کا بلاول بھٹو کے جانے سے پہلے، اور وہاں ان کی کچھ ملاقاتیں اسکیجول کروائیں، تو جو ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو کے اس دورے کو پیپلز پارٹی لو پروفائل میں اس لیے رکھ رہی ہے تاکہ یہاں عوام کا کوئی رد عمل نہ آئے کہ کیا بلاول بھٹو پاکستان میں سی آئی اے کی پریزنس کے حوالے سے یا پاکستان میں کوئی فضائی اڈے دینے کے حوالے سے امریکہ کو کوئی ایسی ڈیل کرنے کی کوشش تو نہیں کر رہے کہ جس کے نتیجے میں پوٹینشلی بلاول بھٹو کو پرائم منسٹر بنایا جائے یا پیپلز پارٹی کی حکومت لائی جائے. تو اس ریئیکشن سے بچنے کے لیے اس کو لو پروفائل میں رکھا جا رہا ہے اور 3 سے 4 ملاقاتیں ان کی جو امریکہ میں بہت اہم ہیں، بہت پراسرار ہیں، وہ اب بھی سکیجول ہیں، لیکن ان کے متعلق زیادہ ہائپ جو ہے وہ اس وقت پیپلز پارٹی جان بوجھ کر کریٹ نہیں کر رہی. اور سپٹمبر کے بارے میں بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ میں دوبارہ سپٹمبر میں یو ایس اے آؤں گا، اور یہ معاملہ بھی حکومت کے لیے تشویشناک ہے کہ ایک وزٹ ابھی وہ جولائی میں کر رہے ہیں اور اس کے بعد سپٹمبر میں ان کو کس نے دوبارہ امریکہ آنے کی دعوت دی. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.